आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई का नॉवेल कोलतार। आज इसकी दूसरी किस्त सुनिए। दूसरी किस्त। एक रोज़ का जिक्र है कि दोपहर का वक्त था और घर में बिल्कुल सन्नाटा था। मुलाजिमा खाना पकाकर जा चुकी थी और अम्मा जान भी एक जगह चली गई थी। वो आजकल कुछ खर्च की वजह से परेशान थी। किरायादारों ने किराया अब तक न दिया था, इस वजह से रुपए पैसे की तरफ से तकलीफ़ थी। घर में सिवाय हम दो माँ बेटियों के कोई न था और जब अम्मा जान भी चली गईं तो मैंने मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और वक्त गुजारी के लिए अपनी बिल्ली के बच्चों का घर बनाने लगी। अम्मा जान को गए हुए मुश्किल से घंटा भर हुआ होगा कि दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। दरवाज़ा खोलो। कोई ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था। मैं दरवाजे की तरफ गई तो फिर यही आवाज़ आई। मैंने दिल में कहा कि इलाही, ये कौन है जो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है और चिल्ला रहा है। दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजे में से कुछ दिखाई ना दे सकता था। मैंने दरवाजे से कान लगाए और बातों से फ़ौरन मालूम कर लिया कि हमारे किराएदार लड़के हैं, शायद किराया देने आए हैं। इतने में फिर दरवाजे को इस ज़ोर से पीटा कि मैं चौंक सी पड़ी और पुकार कर कहा, किराया ले लीजिए, दरवाज़ा खोलो, कोई है। मैं चुप रही। फिर आपस में बातें करने लगे। इतना मुझे मालूम ही था कि 3 लड़के हैं और इस वक्त भी शायद तीनों होंगे। अब मैं सोच रही थी कि क्या करूं। ये जानती ही थी कि अम्मा जान को रुपए की कितनी सख्त ज़रूरत है और वो मामा से कह भी चुकी थी कि लड़कों से तकाजा करके किराया ले लेना। अगर मौका निकल गया तो फिर दूसरे महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लड़कों का भी दस्तूर था कि अगर किराया रह जाता तो वसूल ना होता, सब खर्च कर डाल दे। गर्ज अम्मा जान को रुपए की सख्त ज़रूरत थी और मैं खड़ी दरवाजे के पास सोच रही थी। इतने में एक लड़के ने कहा, जब किराया लाओ तो कोई लेता नहीं और फिर शिकायत होती है कि वक्त पर देते नहीं। दूसरा बोला, अब इसका इलाज ये है कि 15 दिन तक खूब तंग करके किराया दिया जाए। एक और बोला, बस यही ठीक है, अब चलो चलो चलो। दोनों ने कहा, रुपए पैसे की ज़रूरत भी बुरी चीज़ है। मैंने ये सुना और देखा कि किराया वसूल होना फिर मुश्किल हो जाएगा, तो मुझसे ना रहा गया और मैंने अंदर से आहिस्ता से दस्तक दी, यानी किवाड़ पर हाथ मारा। साहब, किराया ले लीजिए, किसी ने सख्त बिगड़कर गुस्से के लहजे में कहा। हम घंटे भर से दरवाज़ा पीट रहे हैं। अब मेरी समझ में ना आया कि क्या करूं। मैं चुप रही और सोच रही थी कि फिर उसी लड़के ने कहा, अगर मामा नहीं तो दरवाजे की आड़ से खुद ले लीजिए, वरना फिर आज हम लोग एक जगह जा रहे हैं और इस महीने में अदा ना कर सकेंगे। अब ऐसे मौके पर आप खुद ख्याल करेंगे, मैं मजबूर हो गई। आड़ से रुपया लेने के वास्ते दरवाज़ा खोलने को ही हुई कि फिर रुक गई। तो फिर हम जाते हैं, उसने कहा,
باقی دونوں لڑکے خاموش تھے۔ چاہیے تھا کہ میں کچھ زبان سے کام لیتی اور کہہ دیتی کہ پڑوسن کو دیتے جاؤ اور جاتے ہو تو جاؤ۔ پھر خیال آیا کہ ایک چھوڑ 3 لڑکے ہیں، دن کا وقت ہے اور سرے راہ کوئی نقصان نہیں، لاؤ آڑ سے لے لوں۔ کہ اتنے میں پھر انہوں نے کہا چلو جی۔ میں نے سن کر فوراً کنڈی کھول دی۔ اس کی آواز سن کر اسی لڑکے نے کہا لیجیے۔ میں نے دروازے کو ذرا آڑ سے کھولا اور اس کی منتظر ہوئی کہ کوئی روپیہ دے گا کہ بے خبری میں ایکا ایک ہی دروازے کے دونوں کیواڑوں کو اس لڑکے نے ایسا دھکا دیا کہ دونوں کیواڑ ایک دم کھل گئے۔ میں تینوں لڑکوں کے سامنے کھڑی تھی، ہوش بھی بجانا ہوئے تھے کہ آمنا سامنا ہوتے ہی اس لڑکے نے جو سب سے آگے کھڑا تھا ڈپٹ کر کہا کولتار۔ کیا بتاؤں کہ میرے کیسے ہوش گئے اور میں کیسی بدحواس ہو کر گرتی پڑتی بے تحاشا بھاگی کہ ایک پرانے کوئلے کے کنستر میں الجھ کر گری، اور میرے گرنے پر اس نے کہا کولتار۔ میں سنبھل کر دیوانوں کی طرح بھاگی اور ڈیوڑی کے دوسرے دروازے کو تیزی سے بند کیا۔ ایسے میرے اوسان گم ہوئے تھے کہ شل ہو گئی تھی۔ تن بدن میں راشا سا تھا اور پسینہ پسینہ ہو گئی۔ اس تیزی سے دل دھڑک رہا تھا کہ وہیں کی وہیں دروازے سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ لڑکے جا چکے تھے اور تھوڑی دیر میں جب ذرا دل کی دھڑکن بند ہوئی، ہوش بجا ہوئے تو اٹھی۔ لڑکوں کی اس کمینی حرکت پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ یہ بالکل ہی غیر معمولی بات تھی۔ لڑکوں نے کبھی کسی قسم کی بات نہ کی تھی، اور آج یہ۔ میں سخت تعجب میں تھی اور اس غیر معمولی شرارت کی وجہ دریافت کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ سیدھے چھت پر پہنچی۔ اب میں نے سیدھی چھت پر پہنچی۔ ابا جان مرحوم کے زمانے میں اوپر کے دونوں کمرے ایک تھے، لیکن ان کے مرنے کے بعد بیچ کا دروازہ اینٹوں سے چنوا کر برابر والا کمرہ الگ کر دیا تھا۔ لیکن اب بھی دونوں کمروں کے آگے کا چھجا جو سڑک کی طرف تھا ایک ہی تھا۔ برائے نام چھجے کو اس طرح الگ کر دیا گیا تھا کہ لوہے کی چادر سے ایک دیوار سی کھڑی کر دی تھی۔ وہ اس طرح کہ چادر میں سوراخ کر کے لکڑی کے کھمبوں سے باندھ دیا تھا، اور یہ کافی تھا کہ ادھر کا آدمی ادھر نہ جا سکے۔ لیکن یہ آڑ دیکھا جائے تو برائے نام ہی تھی، کیونکہ لکڑی کے کھمبے کو پکڑ کر چھجے کے کٹہرے پر سے ہو کر ادھر سے ادھر آنا کوئی زیادہ مشکل کام نہ تھا۔ ہمارے کمرے کے چھجے کے سامنے پردے کے خیال سے چکیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں دبے پاؤں اس چھجے پر پہنچی اور ٹین کے پاس کان لگا کر لڑکوں کی باتیں سننے لگی۔ لڑکے خوب ہنس رہے تھے۔ مجھ کو سخت غصہ آیا جب معلوم ہوا کہ میرا نام کولتار نہیں بلکہ کولتار صاحب رکھا گیا ہے۔ میں نے غور سے لڑکوں کی شرارت آمیز باتیں سنی۔ مجھ کو معلوم ہوا کہ یہ شریر میری آواز سن کر آپس میں میری صورت شکل کے بارے میں اندازے لگایا کرتے تھے، آپس میں بحث کرتے تھے، اور اس بحث کو طے کرنے کے لیے عرصے سے مجھ کو کسی نہ کسی طرح دیکھنے کی فکر میں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ آج اس وقت گھر پر سوائے میرے اور کوئی نہیں۔ اتنے میں ایسا معلوم ہوا
جیسے ملازم برف لایا، لوٹا اٹھانے اور برف کو چھجے پر دھونے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا کہ اب جاؤں، اور جانے ہی کو تھی کہ ایک دم سے ٹین کے پردے کی دیوار کے پاس والی چک اٹھی اور شریر لڑکے نے سر ڈال کر جھانکا۔ اس کا میرا آمنا سامنا ہو گیا، اب کی مرتبہ تو اس قدر قریب سے کہ اگر ذرا بھی آگے ہوتی تو سر سے لڑ جاتا، کیونکہ میں سڑک کی طرف منہ کیے کان لگائے تھی اور اسی طرف سے اس نے اپنا سر ڈالا تھا۔ سامنا ہوتے ہی اس نے زور سے کہا، کولتار، اور اتنے قریب سے کہ اس کے منہ کی سانس میرے منہ پر لگی۔ میں دوسری شرارت کے لیے قطعی تیار نہ تھی اور ایسی بوکھلائی کہ گرتے گرتے بچی اور فوراً اپنے کمرے میں گھس گئی اور دروازہ بند کر کے بے دم ہو کر پلنگ پر گر پڑی۔ برابر کے کمرے سے ہنسنے اور تیزی سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب ذرا طبیعت ٹھکانے ہوئی تو میں نے اس دروازے سے کان لگائے جو اینٹ سے چن دیا گیا تھا۔ جب کچھ صاف نہ سنائی دیا تو میں نے ایک جگہ سے بہت آسانی سے ایک بڑی سی کیل سے سوراخ کر لیا، کیونکہ صرف ایک اینٹ کی دیوار تھی اور اسی جگہ سے پہلے بھی سوراخ کرنے کی کوشش ہو چکی تھی۔ اب اس چھوٹے سے سوراخ میں سے میں نے دیکھا کہ دو لڑکے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، تیسرا ذرا الگ تھا اور اس کی صرف ٹانگیں دکھائی دیتی تھیں۔ ان دونوں کے ہاتھ میں دودھ کے شربت کے گلاس تھے اور دونوں گلاس میں برف بجا بجا کر اطمینان سے باتیں کر رہے تھے اور شربت پی رہے تھے۔ اب میں نے باتیں اطمینان سے سنی۔ اسی شریر نے باتوں کے سلسلے میں کہا، لا حول ولا قوت، تم بھی عجیب آدمی ہو۔ دوسرے نے کہا، جی ہاں، جو وہ اپنی ماں سے کہہ دے تو کیا ہوگا؟ اس شریر نے اپنا گلاس منہ سے ہٹا کر کہا، کیا ہوگا؟ یہی کہہ دے گا کہ صاحب ہم نے آواز دی اور جب کنڈی کھلی تو ہم نے یہ جان کر کے ملازمہ ہے دروازہ کھول دیا۔ اس میں بھلا ہماری کیا خطا؟ گلی کا معاملہ، راہگیر بھی ہوں گے، کوئی شرارت ایسی جگہ ممکن ہے؟ ارے کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ خیر جناب، یہ کوئی نہ مانے گا۔ اس نے کہا، مت ماننے دو جی۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، کیا میں نے اسے کھا لیا؟ اس نے زور سے ہنس کر کہا، میں نے کہتا تھا آج موقع خوب ہے اور سوائے کولتار صاحب کے گھر میں کوئی نہیں۔ اس پر تیسرا بولا، بھئی انصاف کی بات تو یہ ہے کہ کالی تو نہیں ہے اور کولتار نام ٹھیک نہیں، کچھ جچتا نہیں۔ یہ کہیے، زور سے اس نے کہا لگا کر کہا، تم خود بلیک جاپان، ایک سیاہ ولایتی روغن ہو۔ اس پر ایک کہا لگا اور اس نے کہا، جناب اب ہمارا ارادہ ہو رہا ہے کہ تمہاری شادی کا پیغام دیں۔ پھر زور سے کہا لگا اور ادھر مارے غصے کے برا حال میرا۔ میں نہایتی نفرت آمیز غصے سے اس شریر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، ہم پیغام دیں گے اور صاف کہہ دیں گے، صاحب ملا لو، اگر ہمارا لڑکا لوچ میں کم ہوا تو دام واپس۔ پھر زور سے کہا لگا۔ ان بلیک جاپان کا خطاب پانے والے حضرت نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی میں تو مانتا ہوں مگر وہ کالی نہیں،
ہرگز نہیں، اچھا کھلتا ہوا رنگ ہے، بلکہ خوب گوری چٹی سرخ سفید یورپین کی نانی۔ اس نے طنزاً جملہ پورا کیا۔ اس پر ہنسی ہوئی، پھر کہا، ارے میاں تم تو احمق ہو، مانا کہ وہ کالی نہیں اور گوری ہے، مگر ذرا یہ نہیں دیکھتے کہ بے ایمان نکلی۔ وہ کیسے؟ بلیک جاپان صاحب بولے۔ اس شریر نے کہا، وہ ایسے کہ آواز سن کر عرصے سے جو خیال اس کے بارے میں ہم نے اپنے دل میں قائم کیا تھا اس سے بالکل مختلف۔ ذرا یہ نہیں دیکھیے کہ ہم سر پر توا باندھ کر جائیں، اس نیت سے کہ بڑی حسین گوری چٹی سرخ سفید چاند کے ٹکڑے کو دیکھیں گے اور وہاں معمولی لڑکی دیکھنے کو ملے، تو تم ہی انصاف کرو کہ منہ سے کولتار نہ نکلے تو اور کیا نکلے۔ جیسا کہ اس کی آواز سے ہم نے اس کے بارے میں اپنے دل میں سوچا تھا، اس کی بنسبت واقعی کولتار پایا، منہ سے بھی کولتار نکل گیا۔ پھر اس کو ہمارے اپنے قائم کردہ معیار سے گورا کہتا تو واقعی جرم ہے، اور جرم بھی کیسا، قابل دست اندازی پولیس۔ ایک بلیک جاپان صاحب بولے، یہ اور بات ہے، مگر کالی تو نہیں۔ میری بلی سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، اور ان باتوں کو چھوڑ کر اس نے کہا، بھائی کولتار صاحب کی بلی کو تھوڑا سا شربت اور دو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پیالی بلی کے آگے رکھ دی، اور تینوں نے تھوڑا تھوڑا اپنے گلاس میں سے بلی کو دیا۔ اب میں نے اس لڑکے کو دیکھا جس کا نام بلیک جاپان تھا، کیونکہ اب تک آڑ میں تھا۔ اس کا رنگ واقعی سانولا تھا، بقیہ دونوں بھی اچھی خاصی صورت شکل کے لڑکے تھے۔ جس نے یہ تمام شرارت کی تھی اور میرا نام کولتار رکھا، اس کا رنگ ذرا زیادہ صاف تھا، ناک نقشہ بھی اچھا تھا۔ مجھ کو تسلیم کرنا پڑا کہ مجھ سے کہیں زیادہ اس کا رنگ صاف ہے۔ یہ سب کچھ تھا، مگر اس وقت اس کی صورت پر کمینہ پن برس رہا تھا۔ اب دوسری باتیں ہونے لگیں اور کچھ کھانے پکانے کا قصہ شروع ہو گیا۔ میں چلنے کو ہوئی، پھر رک گئی، کیونکہ پھر اسی شریر نے کہا، کیوں بھائی، کیا رائے ہے؟ آج کولتار صاحب کی دعوت رہے؟ اس کے چہرے پر شرارت برس رہی تھی، آنکھوں میں تیزی تھی، جس سے میں صاف سمجھ گئی کہ اب پھر یہ کوئی شرارت سوچ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دوسرے نے کہا، وہ ایسے ہے کہ آج رات کو کھیر پکے اور کولتار صاحب کو بھی کھلائی جائے، شاید برا مانے اور واپس کر دے۔ اس نے کہا، ہمیں انہوں نے اینٹ پر سوئیاں بھیجی تھیں، اور پھر اکثر کچھ نہ کچھ بھیجا کرتی ہیں۔ اگر انہوں نے کھیر واپس کر دی تو آئندہ ہم بھی ان کے یہاں کی چیز نہ لیں گے۔ چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ کھیر کے پیالے آج میرے لیے بھیجے جائیں گے۔ میں نے دل میں جل کر کہا کہ اگر واپس نہ کرائے تو کوئی کام نہ کیا۔ اس کے بعد میں نے کمرہ بند کر دیا اور نیچے چلی آئی۔ نیچے آ کر ڈیوڑی کا دروازہ کھول کر دبے پاؤں ڈیوڑی میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس شرارت کا ذکر اماں جان سے کروں یا نہ کروں۔ مجھ کو دراصل اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ اس شریر نے میرا نام کولتار کیوں رکھ دیا۔ آج تک کسی نے مجھ کو کالا تو کالا،
सांवला तक ना कहा था। कुदरती तौर पर मैं लड़कों की आपस की बातों का ख्याल करके गौर कर रही थी कि क्या वाकई में काली हूं। आईने के सामने जाकर खड़ी हुई, देर तक देखती रही और गौर करती रही। कुछ चुप सी हो गई, न इस वजह से कि मेरा रंग रूप कुछ काला फीका था, बल्कि इस वजह से कि शायद मुझे कोलतार कहने वाले का रंग मुझसे ज़्यादा खिलता हुआ था। फिर भी मुझको रह रह कर गुस्सा आ रहा था। मैं गोरी ना सही, बिल्कुल काली सही, मगर ये कमबख्त कौन होता है। गरज रह रह कर मुझे गुस्सा आ रहा था। शाम को मुलाजिमा आई तो फौरन मैंने उसको किराया वसूल करने भेजा। मैं वज़ू कर रही थी, मुलाजिमा एक रुक्का लेकर आई। रुक्का कभी ना आता था। मैंने भीगे हाथों ही रुक्का देखा तो उस पर लिखा था, किराया बाबत किराया बाबत माह मई। ये लिखने की भला क्या ज़रूरत। रुक्का मैंने फेंक दिया, वो उड़कर नीचे गिरा। मैंने झुककर फिर उठाया क्योंकि उसकी पुष्ट पर कुछ लिखा था। मैं जली तो गई। जब मैंने देखा कि जली कलम से लिखा है, कोलतार साहब, मैंने रुक्का फेंक दिया, मगर फिर उठा लिया। मुलाजिमा अम्मा जान से कहेगी कि एक रुक्का और किराया लाकर दिया था। रुक्का अम्मा के बगैर दिखाए फाड़ना ना चाहिए। नमाज से फारिग होने के बाद बावर्ची खाने में गई। बिल्ली चूल्हे के पास बैठी हुई थी। गौर से देखा तो उसके सुर्ख साइन के पट्टे पर चारों तरफ लफ्ज़ कोलतार लिखा हुआ था। मैंने गुस्से में बिल्ली को पीट डाला कि कमबख्त वहाँ जाकर क्यों मरती है। पकड़ कर ले गई। सुर्ख पुड़िया घोल कर कोसती गई और मिटाती गई। मुझको बेहद गुस्सा आ रहा था। बिल्ली को छोड़ा ही था कि उसके सफ़ेद सफ़ेद पेट पर नज़र पड़ी। रोशनाई से बड़े बड़े हरफों में बड़ी उस्तादी से बाल इस तरह रंगे गए थे कि साफ कोलतार तहरीर था। मारे खिसियानेपन और गुस्से के मेरी आंखों से आंसू निकल आए। पहले तो बिल्ली को खूब पीटा, फिर पानी से बड़ी मुश्किल से बाल रगड़ रगड़ कर मिटाया। धब्बा भी न गया। बड़ी देर तक मुझको इन हरकतों पर गुस्सा आया और सोच रही थी कि अम्मा जान से कहकर उस शरीर को निकलवा दूंगी। शाम को अम्मा जान आ गई। मैंने बहुत चाहा कि कह दूं, बार बार हिम्मत करके आती। एक मर्तबा तो मुखातिब भी कर लिया, मगर कहते कहते रुक गई। ज़बान ही बंद हो गई। कुछ और बात कहकर टाल दिया। रात को मुलाजमा जाने वाली हो रही थी कि किसी ने दरवाजे पर आवाज़ दी। मैंने आवाज़ पहचान ली। लड़कों का नौकर था। अब मुझे याद आया, क्या देखती हूँ कि मामा एक सेनी लिए चली आ रही है। मैं समझ गई कि खीर है। मैं कुछ बेचैन होकर घबरा सी गई और महज इस वजह से कि जानती थी कि मुझे भेजिए। अम्मा जान से मुलाजिमा ने कहा, लड़कों ने सलाम कहा है और ये खीर भेजिए। मैंने फ़ौरन अम्मा जान को सलाह दी कि वापस कर दो, ये कैसी खीर। तो मामा बोली कि नौकर ने कहा है कि लड़कों ने किसी शहीद की नियाज दिलवाई है,
میں پھر بھی نہ مانی اور اماں جان سے اصرار کیا کہ کھیر واپس کر دے۔ جب میں نے بہت کہا تو اماں جان نے محبت سے کہا، بیٹی یہ نظر کی کھیر ہے، بھلا اب یہ کوئی بات ہے کہ کوئی تو محبت سے تحفہ بھیجے اور ہم واپس کر دیں؟ یہ کوئی ڈھنگ نہیں۔ لیکن میں نے پھر ضد کی اور کہا، یہ پردیسیوں کا خامخواہ احسان ہم کیوں لیں گے؟ اماں بولی، ایسا ہی ہے تو تم خود کبھی احسان اتار دینا۔ میں نے جل کر کہا، ان کمبختوں کا ہم احسان کیوں لیں جو اتارتے پھرے؟ اس پر اماں جان کچھ خفا ہو کر بولی، ایسا ہی ہے تو پھینک دے، مگر واپس نہ کروں گی۔ مجبوراً میں بڑبڑاتی اٹھی اور لالٹین لے کر پیالے نعمت خانے میں رکھنے لگی۔ پیالوں پر چاندی کے ورق تو نہ تھے، لیکن پستے کی باریک باریک ہوائیاں ضرورت سے زیادہ چھڑکی ہوئی تھیں۔ میں نے جو غور سے دیکھا تو بس جل ہی تو گئی، کیونکہ چاروں پیالوں پر نہایت ہی صفائی سے بڑے بڑے حرفوں میں پستوں کی ہوائیوں سے لفظ کولتار لکھا ہوا تھا۔ جلدی جلدی میں نے انگلی سے پستے کی ہوائیاں ادھر ادھر کر کے تحریر بگاڑ دی۔ میں غصے میں سلگ رہی تھی اور پیالوں کو رکھ کر بڑبڑاتی ہوئی پلنگ پر جا بیٹھی۔ اماں جان نے ملازمہ سے کہا، کہہ دینا کہ دعا کہی ہے۔ اماں جان نے دعا کہلوائی اور میں کوس رہی تھی۔ دیکھو تو اس شریر نے کیسا میرا پیچھا لیا ہے کہ اتنے میں ملازمہ سینی واپس دے کر آئی اور کہا کہ لڑکوں کا ملازم ڈیوڑی پر کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ لڑکوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں کولتار دے دیجئے، سخت ضرورت ہے۔ یہ سن کر میں آپے سے باہر ہو گئی اور جل کر میں نے کہا، کہہ دو زیادہ بدتمیزی نہ کریں، یہاں کولتار کہاں سے آیا؟ اماں بولی، بیٹی تجھے کیا ہو گیا؟ حق نا حق کی لڑکوں سے دشمنی ہو گئی ہے، آخر انسانیت سے کام کیوں نہیں لیتی؟ بھلا میں اس کا جواب کیا دیتی اور کس طرح اماں جان سے کہتی کہ یہ شریر کولتار مجھ کو کہہ رہے ہیں اور دراصل مجھ کو چھیڑ رہے ہیں؟ اماں جان نے ملازمہ سے کہا، جا کر کہہ دو ہمارے یہاں کولتار نہیں۔ ملازمہ چلی گئی اور لوٹ آئی تو کہا، ملازم کہتا ہے کہ لڑکوں نے کہا ہے کہ ہم نے آج ہی خود دیوڑی میں دیکھا تھا۔ یہ سن کر میں دھک سے ہو گئی کہ یا اللہ، یہ کیا ستم ہو رہا ہے؟ کہیں یہ شریر صاف صاف خود نہ کہہ دے کہ یہ معاملہ ہے اور ہم نے کولتار نام رکھا ہے۔ میرے منہ سے اب بات نہ نکل رہی تھی۔ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے کہ میرا اس وقت کیا حال ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ڈر تھا کہ نہ تو میں نے ملازمہ سے کہا تھا اور نہ اماں سے کہا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں دروازے پر لڑکے آئے تھے، لیکن غصہ ڈر پر غالب آیا۔ میں نے جل بھن کر کہا، کمبخت پاجی پن اور کمینہ پن کر رہے ہیں۔ میری بد زبانی پر اماں جان بگڑ کھڑی ہوئی اور مجھے سینکڑوں باتیں سنا ڈالی کہ کماری ہو کر 1.5 ہاتھ کی زبان لیے پھرتی ہے۔ میں دن بھر چھیڑی گئی، ویسے ہی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ اماں جان کی سخت سست باتوں کو برداشت نہ کر سکی اور کونے میں منہ دے کر خوب روئی۔ اماں جان نے لڑکوں سے کہلوا دیا، کولتار نہیں ہے۔ ان کو خیال گزرا کہ دیوڑی میں لڑکوں نے کوئلوں کا پیپا دیکھا ہوگا
جس سے الجھ کر گری تھی، اور لڑکوں سے یہ بھی کہلوا دیا تھا کہ وہ ٹین دراصل کوئلوں کا ہے، کولتار کا نہیں ہے۔ تو یہ تھی کولتار کی دوسری قسط۔ کل پھر آؤں گا، آپ کو اس کی اگلی قسط سناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔